बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। बात हो रही है बनी इसराइल के हवाले से। ये दास्तान जो कदम कदम पर हमें नसीहतें और इबरतों से हमकनार करती है, हमें बताती है कि आज कुरान करीम से में मौजूद कुरान करीम में इन आयात जो बनी इसराइल के ताल्लुक़ से हैं उनसे हम कहाँ कहाँ नसीहतें ले सकते हैं। कभी कभी ख़वातीन व हज़रात मैं ये सोचता हूँ कि उम्मत मुहम्मदिया को सामने रखा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ख़ास तौर पर अहले पाकिस्तान को रखा जाए और कुरान करीम की इन आयात को रखा जाए सामने, तो कितनी चीज़ों में मुमासलत हमें नज़र आएगी। इस पर भी हम बात करवाएंगे इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में या आने वाले कल के प्रोग्राम में। ख़वातीन व हज़रात, कल बात हो रही थी कि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम। फ़िरौन क्या करता था कि फ़िरौन इनके बनी इसराइल के लड़कों को ज़िबा कर देता था और जो औरतों को ज़िंदा रखता था। कल भी ये बात हुई थी कि वहाँ अब्नाअकुम आया और फिर निसाअकुम क्यों आया, इस पर भी गुफ्तगू हुई। मैं चाहूँगा कि इस पर आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो बात करना चाहें तो वो बात करें कि बेटों के साथ बेटियों का जिक्र होना चाहिए था, औरतों का जिक्र क्यों आया। कल भी ये बात हुई थी कि बेटों का जिक्र इसलिए आया शायद कि एक शफ़क़त पिदरी होती है, वो उजागर करनी थी, बताना था अल्लाह ताला को कि देखो फ़िरौन तुम्हारे साथ क्या करता था। और औरतों का जिक्र किया कि औरतों को जिंदा रखता था। औरतों का ताल्लुक़ गैरत से होता है कि तुम्हारी औरतों को वो अपना ग़ुलाम बना लेते थे। ख़वातीन व हज़रात, यहीं से बात हम आगे लेके चलेंगे। आज हम बात करेंगे अगली आयात पर सूरह बकरा की, और जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि फिर जब फ़िरौनियों के अजाब से तुम्हें बचाने के लिए फ़िरौनी पीछे आ रहे थे, उनकी अफ़वाज पीछे आ रही थी, सामने समंदर था, असा मारा गया, समंदर फट गया, तुम लोग निकल गए और फ़िरौनी डूब गए, तुमने उन्हें डूबता हुआ देखा। उसके बाद क्या हुआ अगली आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने बुलाया 40 रोज़ के लिए, 40 रातों के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, ताकि उन्हें कुछ चीज़ें दी जाएं, उनकी रूहानी जो तरबियत होती है वो की जाए वगैरह वगैरह, तमाम बातें गुफ्तगू में लाएंगे। लेकिन मूसा गए ऊपर और फिर 40 रोज़ के बाद जब आए तो मालूम यह हुआ कि कौम ने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया। वो बछड़ा कैसे बना, क्या हुआ, बनी इसराइल की औरतों ने अपने ज़ेवरात कैसे दिए, फिर उस दाँत को ढाला गया, उस दाँत को ढालने के बाद वो बछड़ा आवाज़ कैसे निकालता था, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर तीसरी आयत जिस पर आज इंशाअल्लाह बात होगी वो ये कि तुमने शिर्क किया, तुमने बछड़े को माबूद बनाया, हमने फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया कि शायद तुम शुक्रगुजार बनो। ख़वातीन व हज़रात, बड़े निकात सामने आ रहे हैं और आते रहेंगे, और इन आयात से हम सीखते रहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, एक बात और जो मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ उस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। वो बात ये है कि हफ्ते का प्रोग्राम जो हमारा हुआ उसमें एक सवाल आया था कनाडा से, और वो सवाल ये था कि क्या केकड़ा और झींगे हलाल हैं, इसको खाए जा सकते हैं। तो हमारे मोहतरम मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब ने ये फरमाया था कि सिर्फ मछली जायज़ है, हलाल है, बाकी चीज़ें मशकूक हैं और उन्हें नहीं खाया जा सकता। ख़वातीन व हज़रात, इस पर भी हम कुछ कॉलर्स आए हमारे पास, उनकी कॉल्स आई, कुछ हमारे जो नाज़रीन हैं उन्होंने इस पर कुछ वजाहत चाहिए, तो हम चाहेंगे कि आज हमारे जय्यद उलमा यहाँ मौजूद हैं, वो सूरह माइदा की आयत नंबर 96 के हवाले से बात करें कि समंदरी ग़िज़ाओं में कौन कौन सी जायज़ और हलाल हैं और कौन कौन सी हराम हैं। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ फरमा है कराची में मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। कौन आपसे वाकिफ़ नहीं। ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुल्क का बहुत मशहूर, मारूफ और महबूब नाम मुफ्ती ज़ुबैर साहब दारुल उलूम कराची से फ़ारिग़ तहसील हैं, आजकल जामिया सुफ़ा के मोहतमिम हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। और ख़वातीन व हज़रात,
لاہور میں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محمد سرفراز آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، اور خواتین حضرات ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں کیا میں کلمات ادا کروں، لفظ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب بات کرتے ہیں ایک دنیا آپ کو سنتی ہے، ایک خلقت کے آپ محبوب، ایک دنیا آپ کی شیدائی۔ خواتین حضرات پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ آیات 50 سے لے کر 52 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مرتبہ فریضہ حج ادا فرمایا؟ درست جواب 1 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ 3 آپشنز، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر، ای میل ایڈریس اور SMS کا نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ میں دہرا رہا ہوں 0092243300980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں، یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے تعلق سے باتیں بتا رہا ہے ہمیں، اور ہمیں نصیحتیں اور واعظ مل رہے ہیں، موعظت ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی غلامانہ ذہنیت کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ جو اگلی آیت آئی کہ جس میں بات ہو رہی ہے کہ سمندر پھٹ جاتا ہے، ہم تمہیں راستہ دے دیتے ہیں اور فرعونی غرق ہو جاتے ہیں، یہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 514 کے قریب آیات میں بنی اسرائیل کا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے،
اور خصوصاً ٹھیک اس آیہ کریمہ میں جو آج پہلے پڑھی گئی اور قرآن کریم کی 8 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جی بنی اسرائیل کے بحر قلزم سے عافیت کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچنے اور بحر قلزم میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرقنا، فرق فصل کو کہتے ہیں، دو چیزوں کے درمیان علیحدگی کر دینا، دو چیزوں کو الگ الگ کر دینا۔ ٹھیک اسی لیے فاروق کو بھی فاروق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ مانگ جو جیسے آپ نے الحمدللہ نکالی ہوئی ہے، یہ جو مانگ نکالی جاتی ہے درمیان میں، یہ بھی بالوں کو الگ الگ کر دیتی ہے، دو طرف کر دیتی ہے۔ دوسرا لفظ قرآن کریم میں فلق استعمال ہوا ہے، جیسے فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اور فلق بھی کہتے ہیں پھاڑ ڈالنے کو، الگ الگ کر دینے کو، جیسے قرآن کریم میں ہے قل اعوذ برب الفلق، فلق پھاڑ ڈالنا، الگ الگ کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے نتیجے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور فرمایا أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، کہ آپ اپنی قوم کو لے کر چلیں۔ اب اس حوالے سے کہ کس طرح سے چلے، دو طرح کی باتیں ہیں۔ تورات میں جو مذکور ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ خیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور ہم اس کے حقدار ہیں، لیکن جتنی نحوستیں ہم پر آ رہی ہیں، مختلف آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی نعوذ باللہ نحوست کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کو کوئی اچھائی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے حقدار ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ اور فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، لیکن جب کوئی ناپسندیدگی کی بات آتی اور عذاب آتا اور کوئی تکلیف آتی تو کہتے کہ نعوذ باللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ تو تورات میں جیسے ہے کہ ایک سٹیج پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنے مراحل ہم پر آ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کی نحوست کی وجہ سے ہیں، لہذا ان کو یہاں سے نکالو۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ خود اور اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلیں، لیکن قرآن کریم میں جو بات مذکور ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس اپنی قوم کو لے کر اپنے آباء و اجداد کے ملک کی طرف آپ چلیے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بجا آوری میں چلے۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہمارے دین میں نیک فالی کا تصور تو یقیناً ہے، لیکن بدفالی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ چونکہ سفر کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے یہ بات واضح کرنی بہت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو، کسی دن کو قطعی طور پر منحوس قرار نہیں دیا ہے۔ لا عدوى ولا حامت ولا نوء ولا سفر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ سفر کا مہینہ کسی طرح سے بھی ہمارے لیے منحوس نہیں ہے، نہ ایام منحوس ہیں، لوگوں کے اعمال اور لوگوں کے کرتوت ایام کو ان کے لیے منحوس بنا دیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جناب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا میں کیا کوئی چیز منحوس ہو سکتی ہے؟ یہ یقیناً ناممکن ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ جناب دیکھیے اگر جمعے کے دن عید آ جائے تو یہ حکمرانوں کے لیے منحوس ہوتی ہے، حالانکہ جمعے میں اگر عید آئے تو 2 خطبے پڑھے جائیں گے، اللہ کی عبادت ہوگی۔ حکمرانوں کے لیے منحوس ان کی کرپشن ہوتی ہے،
حکمرانوں کے لیے منحوس ان کی اقربا نوازی ہوتی ہے، حکمرانوں کے لیے منحوس ان کا ظلم اور ان کی زیادتیاں ہوتی ہیں، نہ کہ جمعہ کا دن ان کے لیے منحوس ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلیے، تو فرمایا فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ لاٹھی ماریے۔ لاٹھی مارنے کے نتیجے میں معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ یہ کہنا کہ یہ مد و جزر کی صورت تھی، اور یہ جو سمندر میں جو زیر و بم آتا ہے اس کے نتیجے میں تھا، قطعی طور پر قرآن کریم کی یہ آیات اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ قرآن واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ معجزہ تھا، اور بڑے پہاڑ کی طرح پانی ایک طرف رک کے کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عافیت کے ساتھ گزارا۔ اور جب یہ قوم گزر گئی تو پھر فرعون ہی ان کے پیچھے چلے، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا شکار ہوئے اور غرق ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں غرق ہوتا ہوا دیکھا۔ مفتی صاحب یہیں سے بات ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن ذرا سا پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں آ رہے ہیں اور سمندر پار کر کے صحرا سینا کی جانب ان کا سفر جاری ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پیچھے فرعون کی فوج ہمارے تعاقب میں ہے، اس وقت ان کا کیا حال تھا اور ان کے جو ایمان کی کیفیت تھی وہ کیا تھا، اور جو قرآن کہتا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے، ہم تو مصر کے غلام۔ اب یہ توریت میں لکھی ہوئی یہ باتیں، قرآن کریم میں نہیں، کہ وہاں یہ بات بھی موجود تھی، ان کے الفاظ یہ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ کیا تم ہمیں مصر میں ان کی غلامی کرنے نہیں دیتے، اور ہماری قبریں وہیں اگر بن جاتی تو کیا برا تھا، اب یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ یہاں چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو، اور یاد کرو اس وقت کو، اور یاد کرو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو اللہ رب العزت اپنے ان انعامات کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس تذکرے کے اندر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور وہ نقطہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور امت محمدیہ کی فضیلت بھی اس نقطے کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یہ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہوگا کیونکہ امت محمدیہ کی تربیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کے اسلاف اور ابتدائی صحابہ کرام کی تربیت ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہوا کہ اگر ابھی انہوں نے کوئی اچھا کام کیا تو اجتماعی طور پر یہ انتظار میں بیٹھ گئے کہ ابھی ہی اس کا بدلہ بھی ہم کو مل جائے، اور ابھی ہم نے آپ کی بات مانی ہے فوراً رزلٹ ہم کو مل جائے، ابھی ہم نے اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی بات مان کر یہاں سے یہاں تک چلے، امداد ہمارے پاس نظر آنی چاہیے، ابھی ہم میدان کے اندر آئے غذائیں آنی چاہیے، من و سلوہ اترنا چاہیے، ابھی ہمارے ساتھ فوراً۔ اور عجیب دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ انعامات کا تذکرہ اللہ نے شروع کر دیا، بلکہ واقعتاً یہی ہوا کہ اللہ رب العزت فوراً جلد سے جلد ان کے ساتھ امداد کا معاملہ کرتے رہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے یہ سوال کیا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام رفقا اور بنی اسرائیل کے یہ حضرات جب آ رہے تھے، پیچھے سے دیکھا کہ فرعون کو، تو یہی جملہ انہوں نے کہا جو قرآن نقل کر رہا ہے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کا تو ایمان اپنے لیول کا ہے، اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جی ہاں، بلکہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس میں کیا نقطہ ہے؟ اس کے اندر اصل نقطہ یہ ہے کہ ان کا جو ایمان ہے وہ تو ڈگمگا رہا ہے،
یہ تو جگہ جگہ پر ڈگمگاتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو جگہ جگہ متزلزل ہوتے چلے جا رہے ہیں، متذبذب ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا اس قابل یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی مدد اور خدا تعالیٰ کی نصرت اور خدا تعالیٰ کی معیت براہ راست ان کے ساتھ ہو. ان کا بچاؤ موسیٰ کی برکت سے ہے، ان کا بچاؤ، ان کا در حقیقت وسیلہ نجات بن جانا. اور یہی ہوا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اسی سمندر اور دریا کو ان کے لیے وسیلہ نجات اور ان کے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ ہلاکت بنا دیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا سے ایک نکتے کی طرف اور اشارہ فرمائیے اور اس کو کھولیے آپ وضاحت میں چاہتا ہوں اس پر. موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے کیونکہ میرا ایمان پختہ ہے. بنی اسرائیل کا ایمان پختہ نہیں ہے تو اس میں ہمارے ساتھ ہے نہیں فرمایا گیا. قرآن کریم یہ بتا رہا ہے. ایک واقعہ ہمیں یاد ہوتا ہے، آ رہا ہے ہجرت کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا، خدا مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں ایمان پہ شک نہیں ہے. خلیفہ اول، جی ہاں، یہی تو وہ نقطہ ہے جو حضرات مفسرین کرام نے بیان کیا کہ بعین ہی یہی لب و لہجہ، یہی معاملہ، یہی طرز عمل، یہی قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دہرایا گیا. آپ اندازہ لگائیے اگر یہاں دشمن آ چکا تھا، فرعون اس کے لشکری اگر پہنچ چکے ہیں، تو ادھر بھی صورتحال یہ کہ بالکل غار کے دھانے پہ، غار کے سرہانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان مکہ پہنچ چکے ہیں. اور کس حالت میں کھڑے ہیں؟ حضرات مفسرین کرام نے نقشہ کشی کی ہے کہ اگر وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، اگر صرف وہ اتنا کام کر لیتے کہ دائیں بائیں اوپر آمنے سامنے دیکھنے کے بجائے نیچے دیکھ لیتے تو نظر آ جاتا. اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوئی، لیکن گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ دل کے اندر قلبی اطمینان ہے، ایمان کی وہ کیفیت. اور وہ ایمان کی کیفیت کیسے؟ وفاداری تو وہاں سے چل رہی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اب ہم چلیں گے، اب ہم ہجرت کریں گے، تو سیدنا صدیق اکبر کی رفاقت اور ساتھ ساتھ میں دل دماغ میں کوٹ کوٹ کر کے یہ بات بھری ہوئی ہے کہ میں جس کا رفیق ہوں اس کا حامی خدا ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ ان کا انتخاب فرمایا تو ایمان کا در حقیقت وہی لیول تھا. آپ دیکھیے پورے سفر ہجرت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نہیں ڈگمگاتے. کہیں پر اگر دشمن پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے، من معک، تو فوراً یہ کہہ دیا یہ ایک رہبر ہے جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں، یہ ایک ایسا آدمی ہے، رجل یہدین السبیل، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو مجھ کو راستہ دکھاتا ہے. مقصد ان کے ذہن کے اندر یہ تھا آخرت کا، تقوی کا، ایمان کا، نجات کا راستہ مجھے بتاتے ہیں. کہیں پر حضرت صدیق اکبر کے قدم نہیں ڈگمگا رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بشری تقاضا بھی ہے. اور پھر ساتھ میں حضرات مفسرین کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے، صدیق اکبر کے خود اپنے اقوال بھی موجود ہیں کہ مجھے اپنا کوئی معاملہ نہیں تھا، میں یہ سوچتا تھا، میرے دل دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچا دے. ایمان کا لیول چونکہ بڑھا ہوا تھا، رفاقت چونکہ نبوت کی ہے. اور پھر فاروق اعظم صدیق اکبر کو آپ نے جس واقعے کا تذکرہ کیا، حضرت عمر کیا فرمایا کرتے تھے؟ 22,31,050 مربع میل کو فتح کرنے والا عمر، جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ فاروق جن کا لقب، حق و باطل کی تمیز کرنے والے انسان، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نبوت، راتوں کو ہچکیاں بھر بھر کر کے جن کو مانگا، وہ عمر کہتے ہیں ابو بکر میری زندگی کی ساری عبادتیں تم لے لو، مجھے غار ثور اور ہجرت کی وہ 3 راتیں تم مجھے دے دو، میں اپنے اعمال سارے کے سارے دینے کے لیے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر تم ہجرت کا سفر مجھے دے دو. یہ ایسا اونچا اور ایسا مبارک سفر تھا. اور آپ اندازہ لگائیے اس سفر ہجرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سے کسی کی مدد نہیں لی ہے. حدیث شمائل ترمذی کے اندر آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایک اونٹ دے دو اور میں سفر ہجرت کے اندر جاؤں گا تو مجھے، لیکن میں یہ خریدوں گا. اب خریدنے کی بات سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے لیے خریداری کی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے. فرمایا کہ نہیں، اگر ہدیہ اور تحفہ ہے تو میں قبول نہیں کروں گا بلکہ میں خریدوں گا. اصل میں نقطہ اس بات کی طرف تھا یہ سفر
صرف اور صرف اللہ کی مدد اور نصرت پر ہوگا. سارے شب و روز اللہ کی مدد و نصرت پر ہیں، لیکن یہ سفر تو خاص طور پر اللہ کی مدد و نصرت. چنانچہ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے جو رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا، اس کے برخلاف قال کلا ان معی ربی سیہدین، کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ مت، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، بے شک رب میرے ساتھ ہے جو مجھے ہدایت دے گا. اور پھر آگے بھی مخاطب کا صیغہ، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. اب آپ نظر آ گئی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے موسیٰ آپ اپنا عصا ڈالیے، اور عصا ڈالنے کے نتیجے میں یہ خشک ہو جائے گا. لا تخاف درکا ولا تخشا، تو مت گھبرا اور تو مت خوف کر. اللہ تعالیٰ بھی موسیٰ علیہ السلام کو واحد کے صیغے کے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں، گویا کہ ان کا بچاؤ ان کے وسیلے اور برکت سے. ان کا ایمان اس لیول پر نہیں ہے، ان کا درجہ اس لیول پر نہیں ہے کہ خدا کی مدد و نصرت اترے. وہ تو بدری صحابہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم یمددکم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. یہ بدری صحابہ کا مقام ہوتا ہے کہ کہیں 3000 کے بارے میں فرمایا ثلاثۃ آلاف، کہیں پر 5 آلاف فرمایا کہ 3000 فرشتے تمہاری مدد کو، 5000 فرشتے تمہاری مدد کو. تو پتہ چلا مدد و نصرت کے لیے ایمان کا بھی وہ لیول درکار جی. اور آپ نے حوالہ دیا ہے بدری صحابہ کا، بدر کا موقع. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدوں سے بات کر رہے ہیں، ہر شخص اپنی جان لٹانے کے لیے آمادہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں پھر موسیٰ کا ذکر وہاں بھی ہوا کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کیا کہا، تم اور تمہارا رب جاؤ، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب جائیے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن بدری صحابہ میں سے جس صحابی نے خطبہ دیا تھا غالباً حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، ہم تو یہ کہیں گے آپ حکم دیجئے ہم پہاڑوں کے اوپر سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، جنگلوں سے، صحراؤں سے اور تمام مشکلات سے عبور کر کے اس مقام پر پہنچیں گے جہاں آپ کا حکم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اور آپ کی اجازت اگر ہو تو میں کچھ کالز لے لوں، اس کے بعد تفصیل سے آپ سے بات میں کرواؤں گا اس موضوع پر. اور اگلا موضوع یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے، یہاں پر لیلہ کا ذکر ہے، 40 راتوں کے لیے طور پہ جاتے ہیں، اور کیا لے کر آتے ہیں وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ گل حبیب کراچی سے. جی گل حبیب صاحب کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے، اگر میں کسی کو شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھ لوں یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھ لوں جی تو کیا میرا اخلاقی فرض یا ہمارا دین مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ اسے روکیں؟ جی جی بالکل 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 یہ کہتا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت بھجوائی گئی ہے ان لوگوں پر جو برائی کو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. یہ بھی قرآن کریم، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک تو یہ کہ فرعونیوں کو غرقاب ہوتے ہوئے بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ایمان پختہ نہیں ہوتا نہ موسیٰ پر علیہ السلام اور نہ موسیٰ کے رب پر. آگے پہنچتے ہیں، وہاں ایک بستی سے گزرتے ہیں، معبود بنا رکھا ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. اے موسیٰ ہمارے لیے تو ایسا ہی معبود بنا دے. پھر وہی شرک. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انکم، وہ جو آیت ہے قرآن کریم کی وہ جس میں تجہلون کا ذکر ہے، پھر میرے ذہن سے نکل گئی وہ آیت کہ تم انتہائی جاہل ہو. یہ سمجھ میں نہیں آتی مجھے بات کہ تمہاری جہالت اب تک ختم نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا بات فرمائیے. جی ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے مفتی صاحب نے، وہاں آپ نے اس پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال لصاحبہ، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا. اور یہ قرآن کریم میں واحد شخصیتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ساتھی قرار دیا ہے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. اور دوسرے یہ کہ فرمایا، یہ نہیں کہا لا تخف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ لا تخف. اللہ قرآن کریم حضرت موسیٰ سے فرما رہے ہیں لا تخف،
یہاں لا تخاف درکن ولا تخشا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا تخف کہا گیا ہے، لا تخافو کہا گیا ہے، لا تخشا کہا گیا ہے، لیکن صدیق اکبر سے کہا جا رہا ہے کہ لا تحزن، ہمیں یقین ہے کہ تمہیں اپنا تو کوئی ڈر نہیں، لیکن ہمارے بارے میں بھی تمہیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، ان اللہ معنا، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حزن گویا یوں کہہ لیجئے کہ کسی کا غم۔ سبحان اللہ۔ اب میں چاہوں گا کہ جو فرعون اور اس کی قوم کے غرقاب ہونے کی فرد جرم اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، اس کا بھی اگر آپ اجازت دیں تو قرآنی آیات کی روشنی میں ذرا تذکرہ ہو جائے۔ ارشاد۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو جو غرق کیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ فرعون اور اس کے حواری، فرعون اور اس کے لشکری زمین میں تکبر چاہتے تھے، اپنی بڑائی چاہتے تھے۔ فَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور دوسرے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہوں نے پلٹ کر ہمارے حضور میں نہیں آنا ہے۔ ایک تو فرد جرم یہ بیان کی، اور دوسرے اللہ نے فرد جرم ان کی یہ بیان کی کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کو ہم نے جو غرق کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمارے حقائق کو جھٹلایا ہے، ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ہماری ہدایات اور تعلیمات کو جھٹلایا ہے، اور وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان تک وحی پہنچی اور وحی کے حقائق پہنچے، لیکن انہوں نے ان کو شعوری کیفیات کے ساتھ تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان حقائق سے غفلت اختیار کرنے والے تھے۔ تو فرعون کے اور اس کے حواریوں کے سمندر میں غرق ہونے کی جو فرد جرم اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ تکبر سے زمین کو بھر دینے والے تھے، اور دوسرے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حقائق کو جھٹلانے والے تھے، اور تیسرے یہ کہ یہ آخرت کے عقیدے کے انکار کرنے والے تھے، اور چوتھے یہ کہ یہ ہمارے حقائق سے غفلت اختیار کرنے والے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جو فرد جرم بیان کی ہے فرعون اور اس کے حواریوں کی، وہ یہ کہ فرعون بہت چال باز قسم کا حکمران تھا، اور وہ لڑاؤ اور حکومت کرو کے نظام کے تحت اپنا سسٹم چلاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ جو اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ بہت چھوٹے قسم کے اور معمولی تعداد کے لوگ ہیں، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور ہماری طرف سے بڑے دل جلے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہمیں ان سے خطرہ ہے، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اور یہ تمہیں چاہتے ہیں، یہ تمہیں باغات سے اور اچھے آسائشوں سے اور راحتوں سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ان جرائم یعنی یہ جو جرم ہیں فرعون اور اس کے حواریوں کے غرق ہونے کے، جن پر ہمیں بہرحال توجہ دینی چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال ہمارے ہاں تو نہیں پیدا ہو رہی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک آئینہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن ایک آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کی ہجرت کا جہاں تذکرہ کیا ہے، بنی اسرائیل کی جو ہجرت ہو رہی ہے وہ اور اس ہجرت میں بڑی مماثلت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ذرا یاد کرو تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، بہت کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کرنے لے جائیں، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، پناہ دی، اور ہجرت کی صورت میں مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ بالکل یہی الفاظ اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمائے ہیں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے چاہا کہ ہم ان کمزوروں کو اقتدار بخشیں، ہم ان کمزوروں کو ملک اور سطوت اور شوکت اور سلطنت عطا کریں، اور پھر آخر میں یہ کہا کہ تاکہ یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ انیق صاحب، یہ جتنا فرعونیوں کے ساتھ سلوک ہوا اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو اور سرفراز فرمایا، اس میں اصل جو بنیادی بات ہمارے لیے تعلیم کی ہے وہ غلامی سے نجات کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ مدینہ منورہ میں یہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کا، یوم عاشورہ کا۔ تو یہ یوم عاشورہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر سے نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کے حواریوں کو غرق کیا ہے۔ تو شکرانے کے طور پر یہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے زیادہ تعلق والے ہیں، لہذا ہم بھی رکھیں گے۔ تو گویا غلامی سے نجات پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایک بنیادی تعلیم ہے جو اس پہلی آیت میں ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ دوسری آیت پر بات بعد میں کریں گے، لیکن اس آیت پر ہمیں توجہ بہرحال ضرور جی انشاءاللہ ہوگی، ضرور کرنی ہے۔ اور جو نقطہ آخر کا ایک ایک بات آپ کی سنہری، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن یہ کہ کیا ہم ایک شکر گزار قوم ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب نے بہت اہم نقطے کی جانب ہماری نشاندہی فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ مزید گفتگو کل کے پروگرام میں ہو۔ میں ذرا سمندری غذاؤں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ دونوں حضرات سے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 96 اُحِلَّ لَكُمْ صَیدَ الْبَحْرِ پر جو اس ذیل میں قرآن کریم ہمیں کیا رہنمائی فرما رہا ہے۔ جی السلام علیکم، ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محفوظ بات کر رہا ہوں جناب۔ جناب محفوظ صاحب کیا سوال؟ سوال جناب بہت چھوٹا سا ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جی اتنے معجزات دکھانے کے باوجود وہ قوم وہیں کے وہیں رہی، جی یعنی اس سے ہٹی نہیں۔ جی ہاں۔ یہ سب کچھ سمندر پار کے بھی چلے گئے تب بھی انہیں یقین نہیں آ رہا۔ جی جی بالکل۔ اور آج کی قوم جی وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ وہ چاہتی ہے بس آج ہو جائے جو کچھ ہونا ہے۔ جی بالکل۔ اس میں ہمارے ہاں آج بھی محسوس ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اس کو میں دیکھتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، سنتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ابھی ہو جائے، چاہے وہ اڑ کے ہو جائے، میں 1 سیکنڈ میں ٹاور پہنچ جاؤں، 1 سیکنڈ میں لالو کھیت پہنچ جاؤں۔ جی بالکل، یہ بات مفتی زبیر صاحب نے فرمائی کہ نتائج فوری طور پہ ہمیں درکار ہوتے ہیں، یعنی گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی مرضی کا پابند کر رہے ہیں۔ اس پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم اس پر بات کر لیں۔ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ اس پر بات کیجئے گا، اور باقی کل ہم اس پر بات کریں گے۔ قرآن کریم جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 میں بیان فرماتا ہے، اس سوال کا پس منظر یہ ہے کہ ہفتے کے دن ہمارے پروگرام میں مفتی نذیر صاحب نے یہ فرمایا کہ صرف مچھلی جائز اور حلال ہے، اس کے علاوہ دیگر جو غذائیں ملتی ہیں سمندر سے وہ جائز نہیں ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں یعنی قرآن کریم کی روشنی میں؟ میں عرض کروں گا کہ اس بات پر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں میں ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر دوں۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ یہاں ایک بات اور ایک اہم نقطہ جو ہمارے ہاں عام طور پر دانشوران بھی آج کل ٹاک شوز کے اندر ذکر کرتے ہیں، اور جب تذکرہ آتا ہے مسلم امہ اور قوم کا تو کہا کہتے ہیں کہ یہ جٹ ہیں، جاہل ہیں، پسماندہ ہیں، غلط ہیں، خراب ہیں، انہوں نے یہ کیا، ان کی پچھلی تاریخ یہ، ان کے بادشاہوں نے یہ کیا۔ یاد رکھنا چاہیے قومیں تبدیل ہوا کرتی ہیں، اقوام پہ حالات آیا کرتے ہیں۔ یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ذرا سی انہوں نے اطاعت کر لی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہجرت کا حکم دیا تو یہ چل پڑے، اللہ نے اتنا بڑا انعام ان کو اتنا دے دیا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، دکھا بھی دیا آنکھوں سے، أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، پھر یہ بھی بتا دیا ان کے نظریے کی فتح کیسے ہوئی۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون نے فوراً کہہ دیا جس وقت اس کے اوپر آ کر فغشیہم من الیم ما غشیہم،
موجوں نے آ کر کے لپیٹا، پانی میں غرق ہو رہا ہے، نظریے کی بھی فتح ہوئی ساتھ میں. وہ کیسے؟ اب وہ فوراً کہتا ہے آمنت بھی، اب میں ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے. تو قوموں پر حالات آتے ہیں، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اقوام پر من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. شرط یہ ہے کہ ہمارا کردار اور ہمارا تعلق خدا کے ساتھ صحیح ہو جائے. اور جب کوئی قوم تقوی اختیار کرتی ہے تو اللہ تنگیوں مشکلات میں سے بھی فراخی والے کشادگی والے راستے نکالتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں گمان بھی نہیں جاتا. اس لیے مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ کی اجازت سے، یہ آپ نے دونوں نکات بہت عمدہ اٹھائے. میں اس پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ یہاں بیٹھ کر مایوسی کی باتیں ہوتی ہیں، ناشکری کی باتیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا شکر گزار قوم. شکر گزار قومیں کیا ہوتی ہیں؟ بنی اسرائیل ناشکری تھی. آج گفتگو یہ تک ہونے لگی ہے اور میڈیا پہ ہونے لگی ہے کہ قائد اعظم کی غلطیاں گنوائی جاتی ہیں. علامہ اقبال کا یہ خواب ہی نہیں تھا پاکستان. اگر تقسیم نہیں ہوتی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو ہم زیادہ اچھے رہتے. ہندوستان میں ہم کیا برے تھے. اللہ تعالیٰ نے غلامی سے نجات دی ہمیں. ناشکراپن کرتے ہیں ہم. یہ بھی اور نظریہ پاکستان کو بھی مخدوش اور مشکوک بنایا جا رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو ٹرینیں کٹ کر کے آئی تھیں اور جو مائیں بہنیں عزتیں لٹوا کر کے آئیں اور جن جوانوں نے اپنی جوانیاں لٹائیں اور پوری ٹرینوں کے بعد صرف اور صرف چند افراد یہاں لاہور پہ پہنچتے رہے، اگر یہ آج کی گفتگو کوئی سائنسی آلہ اور ٹیکنالوجی ایسی ایجاد ہوتی کہ یہ گفتگو ان کو سنا دی جاتی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے کہ ہم تو ایک لا الہ الا اللہ کے اعلیٰ عرفہ مقصد کی خاطر اس ملک کے اندر آئے تھے، اور آج یہ بات کہی جا رہی ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے جو آپ نے سورہ مائدہ کے حوالے سے، میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں جس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے. احلت لنا المیتتان والدمان السمک والجراد والکبد والطحال. میرے لیے میری امت کے لیے میری امت کے لیے دو مردار حلال کیے گئے، مچھلی اور ٹڈی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سمندر کی تمام مخلوقات میں سے مفتی نذیر صاحب نے جو بات فرمائی کہ صرف مچھلی حلال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کی روح سے یہی موقف اور نظریہ ہے. لہذا کیکڑے کے حوالے سے صورتحال یہ کہ ہمارے نزدیک فقہ حنفی کے اندر کیکڑا مکروہ تحریمی یعنی کہ ناجائز ہے. جھینگے کا جہاں تک معاملہ ہے فقہا کی تحقیق کے مطابق وہ مچھلی کی تعریف میں شامل ہے، لہٰذا اس کا کھانا جائز ہے. اس کے علاوہ دیگر جتنی مخلوقات سمندری ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے. یہ میں نے مسئلہ بتایا فقہ حنفی کی روح سے. ٹھیک ہے. لیکن باقی جو ائمہ ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے بات کی حنفی حوالے سے، تو باقی ائمہ یعنی امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اتفاق نہیں کرتے. ان کے ہاں زفدہ، سلحفات، ایک بات یہ، لیکن ہم قرآن کریم پہ بات کر رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت بالکل واضح طور پہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو. ڈاکٹر سرفراز صاحب اس پر پروگرام کنکلوڈ کیجئے. یہی سوال آپ کی خدمت میں. میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ ائمہ کرام کے ساتھ عقیدت اور تعلق رکھتے ہیں وہ انہی ائمہ کی رائے پر اپنی رائے قائم رکھیں، اس لیے کہ یہ دراصل اعتماد کی بات ہے. اگر آپ اعتماد کسی پر نہیں کریں گے اور یکسو نہ ہوں گے اعتماد میں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے لیے دشواریاں ہی دشواریاں ہیں. مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا مجتہد سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس رہنمائی کو بہرحال کسی ایک جگہ پر رکھنا ہوگا، تب ہی انسان اطمینان حاصل کر سکتا ہے. ورنہ پھر وہ نفس کا مقلد ہو جاتا ہے اور نفس جدھر ہی اسے لے جانا چاہے ادھر ہی چلتا پھرتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت سعید البحر ہے. اس سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صراحت موجود ہے کہ اس سے سمک یعنی مچھلی مراد ہے. لیکن جو آپ نے حدیث بیان فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا حوالہ بھی یہاں دے دوں اور اس پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں.
مچھلی اور ٹڈی، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ میں حوالہ یہاں بیان کر دوں، 2 حوالے ہیں، ابن ماجہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3218، دوسرا حوالہ مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5727، اور ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب نے تفصیل سے اور وضاحت سے اس مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں، لیکن پروگرام کے اختتام سے قبل میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ آج جہاں پروگرام رکا ہے کل سے شروع کریں گے ہم وہی گفتگو، اور اگلی جو آیت ہے اس پر آئیں گے، لیکن یہ جو آزادی کی بات کی، ناشکرے پن کی جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے اور مفتی صاحب نے، اس پر بھی ہم کچھ بات کروانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان ہمیں ایک نعمت کے طور پر دیا۔ فرعون کی غلامی سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں صحرائے سینا، لیکن غلامانہ بو نہیں جاتی۔ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ غلامانہ ذہنیت کو ترک جب تک مسلمان نہیں کرے گا کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ معبودان باطلہ کو ہٹانا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کی یہ جو حرکتیں تھیں ان سے گریز کرنا پڑے گا، ان پر لعنت بھیجنی پڑے گی، اپنا رخ اللہ کی جانب سیدھا رکھنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا جا رہا ہے 40 راتوں کے لیے۔ جب توریت دی جاتی ہے نا، آتے ہیں تو وہاں کے علماء فقیہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ کلام خداوندی ہے؟ اللہ کو بلاؤ اور ہمارے سامنے اس سے بات کرو۔ خواتین و حضرات، یہ رویہ وقت کے رسول کے ساتھ اس کی امت کا۔ کل اس پہ مزید بات کریں گے۔ کل کے سوال کا درست جواب، آج کا سوال اور آج کی بات۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مرتبہ فریضہ حج ادا فرمایا؟ درست جواب 1 مرتبہ۔ آج کا سوال، کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ 3 آپشنز، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، جو بھی درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-343-00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ میں چاہوں گا کہ مفتی زبیر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیں۔ کل کے پوچھے گئے سوال کے درست جوابات بہت سارے آئے، ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہے؟ کون صاحب یا کون صاحبہ؟ احمد، پشاور، خیبر پختونخوا۔ احمد صاحب ہیں پشاور خیبر پختونخوا سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی بات قول ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عزت کے ساتھ مزدوری کرنا ایسی دولت مندی سے بہتر ہے جو بے ایمانی کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ عزت کے ساتھ مزدوری کرنا ایسی دولت مندی سے بہتر ہے جو بے ایمانی کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت۔ خدا حافظ۔